बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बाकी मादा एग्ज़ाम थे पाकिस्तान के अंदर तालीम की, तो वो पढ़ेंगे। नंबर 9 पे तालीम बालिग़ा। तालीम बालिग़ा यानी एडल्ट एजुकेशन। बालिग़ा यानी बड़े लोग, जो मैच्योर हों, जो एज में बड़े हों, तो उनकी एजुकेशन जो किसी वजह से जो है वो पहले एजुकेशन हासिल ना कर सकते हों, लेकिन वो एजुकेशन या तालीम हासिल करने के ख़्वाहां हों, ख्वाहिशमंद हों, तो वो उम्र के किसी भी हिस्से में जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में जो है वो पंजाब में इंट्रोड्यूस भी करवाया गया था, जब जो थे वो चौधरी परवेज़ इलाही जो थे वो वज़ीर आला थे। तो इसका मकसद ये था कि अनपढ़ लोगों को जो बालिग हैं, अगर वो ख्वाहिशमंद हैं तो उनको उनके घरों तक तालीम की सहूलत जो है वो मुफ्त फराहम करना। जैसे गाँव में जो है वो एक घर होता था जहाँ पर ये तालीम जो थी वो मोहल्ले की ख़वातीन को दी जाती थी। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के मुताबिक पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी यानी पढ़े लिखों की जो तादाद है वो करीबन 60% है, और बहुत से लोग अभी अनपढ़ और नाख्वानदा हैं। हुकूमत पाकिस्तान तालीम बालिग़ा की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। इस मकसद के लिए मुल्क भर में हुकूमती और गैर हुकूमती इदारे यानी NGOs जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें जो हैं वो वोकेशनल सेंटर्स भी हैं। उसके अलावा जो है वो ख़वातीन को मुख्तलिफ़ शोबों में ट्रेनिंग भी दी जा रही है उनको। और इसके अलावा जो है वो नंबर 10 पे आता है फ़ासलाती तालीम। फ़ासलाती तालीम के लिए इस्लामाबाद में ओपन यूनिवर्सिटी कायम की गई है, जिसका नाम अब जो है वो इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी फ़ासलाती तालीम का बंदोबस्त करती है, यानी बग़ैर बाकायदा जाकर क्लासेस लिए बग़ैर घरों में बैठकर तालीम हासिल करना। किताबें वगैरह जो हैं वो ये यूनिवर्सिटी मुतल्लिका एड्रेस पर भेज देती है, जो लोगों को पहुंचती हैं। फिर वो असाइनमेंट्स या इस तरह के जो पेपर्स हैं वो अपने ही इलाके के अंदर जो यूनिवर्सिटी के सेंटर्स कायम है वहाँ पर देते हैं, और इसी तरह दूर बैठे बिठाए वो डिग्री हासिल कर सकते हैं, जो लोग किसी वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर बाकायदा तौर पर नहीं पढ़ सकते। इसके कई जाली इलाकाई दफातर कायम किए गए हैं, यानी मेजर जो है वो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके छोटे छोटे दफातर भी हैं, जहाँ तलबा घर बैठे मैट्रिक से लेकर MA और PhD तक डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं। इसी तर्ज पर कायम दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर और दीगर मज़ामीन की तालीमी सहूलियात फ़राहम कर रही हैं। नंबर 11 पे है जी सेहत और जिस्मानी तालीम यानी हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन। उसके लिए बाकायदा मुल्क में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, जहाँ मुकर्ररा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करने के बाद असातिज़ा और कॉलेजों में सेहत और जिस्मानी तालीम के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। जैसे हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन जो है ये सब्जेक्ट जो है वो इंटर में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और फिर आगे ऑनवर्ड इसमें हायर स्टडीज़ भी मुमकिन हैं। मखसूस अफराद की तालीम है, स्पेशल पर्सनस हैं, जिसमें आप देख लें अपाहिज भी हैं, अंधे नबीना लोग भी हैं, गूंगे बहरे, जैसे स्पेशल एजुकेशन जिसको कहा जाता है। इनकी तरक्की के लिए मुल्क में खुसूसी तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। हुकूमत ने मखसूस बच्चों की तालीमी और बहाली के लिए खतीर रकम मुख्तस की है, और सरकारी इदारों और मुलाजमतों में जो है वो 2% कोटा भी ऐसे नाबीना और मजबूर अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। इस्लामी तालीम है। इस्लामी तालीम के लिए पाकिस्तान में BA BSc तक इस्लामियात की तालीम लाजमी करार दी गई है। इसके अलावा दीनी तालीम के मदारिस और यूनिवर्सिटियाँ भी कायम हैं, जो ज़्यादातर निजी शोबे में चलते हैं। मदरसे हैं जहाँ पर जो है वो इस्लामियात के अंदर या आप अरबी या फिर हिफ्ज़ इस तरह की मुख्तलिफ़ तफसीर यानी इस्लामी शरीयत की तालीम आप हासिल कर सकते हैं। इन सारी ये जो इक़साम हैं पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की, वो तो आपने पढ़ ली, लेकिन
پاکستان میں ابھی بھی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 60 سے 65% ہے. ہمارے ہاں کوئی اچھے تحقیقاتی ادارے نہیں ہیں. پاکستان کے اندر اچھی ریسرچز نہیں کروائی جا رہی. ہمارے ہاں جو نالج ہے وہ زیادہ تر ویسٹ اورینٹڈ ہے. ہمارے ہاں خود تحقیقات کر کے جو نئی سے نئی چیزیں ہیں وہ انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی اسٹوڈنٹس کو. یونیورسٹیز کا معیار بہت لو ہے اور پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ 10 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ میں نہیں آتی. بہت سارے مسائل ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے پڑھے لکھے بت تو تیار ہو گئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اچھے شہری نہیں بن سکے. ایز اے نیشن جو ہے وہ ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ یہ بھی ایک فنومینا بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت ہائی اسٹڈیز یعنی PhD تک کر رہے ہیں, کچھ لوگ بالکل اسکول کا جو ہے وہ منہ تک نہیں دیکھتے. تو یہ بہت زیادہ ڈویژن ہو رہی ہے. جس طرح ہماری سوسائٹی ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ میں تقسیم ہے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو لے کر ہماری معاشی اور معاشرتی صورتحال کے حوالے سے, تو تعلیمی لحاظ سے بھی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسٹیٹس کو میں تقسیم ہو گیا ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم بڑے اچھے تعلیمی اداروں میں حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑی اچھی پوسٹ پر فائز ہوتے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کو سرکاری اسکول اور کالجز میں جانا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل ایجوکیشن دلواتا ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے طبقات کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تعلیمی لحاظ سے بھی ہمارے ہاں طبقات بنے ہوئے ہیں. تعلیم کے جو مسائل ہیں ان میں جو نمبر 1 پہ ہے وہ معاشی زبوحالی ہے. یعنی ہمارے ہاں ایک ہی لیول کے کم از کم تعلیم وہ چیز ہے جو اسٹیٹ اونڈ ہونی چاہیے. تمام لوگوں کو ایکول فوٹنگ پر تعلیم دینی چاہیے. جیسے مشہور یونانی فلاسفر افلاطون کا کہنا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سارے بچوں کو, ساری قوم کے جو افراد ہیں ان کو ایک جیسی دینی چاہیے, چاہے وہ مزدور کا بیٹا ہو چاہے وہ سیٹھ کا بیٹا ہو. اور پھر پتہ چلے گا کہ کون سا کوئلہ ہے اور کون سا ہیرا ہے. لیکن ہمارے ہاں معاشی مسائل اس طرح کے ہیں کہ پہلے تو حکومت اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتی. جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے سرکاری اسکول اور کالجز میں تعداد زیادہ ہے, کلاس رومز یا اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں. دوسرا ہمارے ہاں جو نجی شعبہ اور سرکاری شعبہ ہے تو عموماً جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ معاشی طور پر مضبوط ہیں, وہ اپنے بچوں کو کونونٹ اور اس طرح بیگن ہاؤس وغیرہ اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں. جبکہ وہ لوگ جو اتنا پیسہ نہیں ہے جن کے پاس, تو وہ سرکاری اسکولوں میں یا عام نجی پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو. ہمارے ہاں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے یعنی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. اشیاء کی گرانی یعنی جو روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی تنگ دستی نے والدین کو جس طرح پریشان کر رکھا ہے, طلباء کا متاثر ہونا بھی فطری ہے. تعلیمی اخراجات پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں. کتابیں اور دیگر تعلیمی سامان کی گرانی نے والدین اور طلباء کو پریشان کر رکھا ہے. غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں, جس سے خواندگی کی شرح میں خاطرخواہ اضافہ نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں لوور مڈل یا اس سے بھی لوور کلاسز کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے پڑھ لکھ کے کون سا آفیسر بن جانا ہے, انہوں نے کرنی تو مزدوری ہی ہے. تو لہٰذا اسکول جانے کی بجائے وہ 8-9 سال کی عمر میں ان کو ورک شاپوں یا پھر جو ہے وہ ہوٹلوں پر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا سہارا بن سکیں کمائی میں. اس کے ساتھ جو دوسری وجہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جہاں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. مثلاً یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر 2 سال کے لیے ایک ایجوکیشن پالیسی دیتی ہے تو وہ جب وہ گورنمنٹ ختم ہو جائے تو اگلی گورنمنٹ اپنی ایجوکیشن پالیسی دے, وہ 5 سال چلے اور پھر ایک نئی حکومت آ جائے وہ اپنی ایجوکیشن پالیسی دے, 1 سال کے بعد نئی حکومت آ جائے. جیسے پاکستان کے اندر یہ صورتحال رہی ہے. گزشتہ 2008 سے جو ہے وہ ہمارے ہاں تیسری ٹرن ہے کہ جمہوری تسلسل جاری ہے, ورنہ کوئی بھی جمہوری
جو ٹینیور ہے وہ حکومتیں پورا نہیں کر سکتی، تو جو حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسی دیتی ہے، اس کے کچھ عرصہ بعد حکومت بدل جاتی ہے، جو نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسی دیتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے بچوں کا نقصان ہوا ہے، اس سے قوم کا نقصان ہوا ہے، اس سے ہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ایجوکیشنل پالیسی وہ ہے کہ جو لانگ ٹرم ہونی چاہیے، چاہے جو مرضی حکومت آئے نہ آئے، لیکن پالیسی جو ہے وہ کم از کم 20 سال کے لیے ایک ایجوکیشن پالیسی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میٹرک سے لے کر نرسری سے لے کر آنورڈ پی ایچ ڈی کرنے تک ہمیں کم از کم 4 یا 5 دفعہ نئے نئے پیٹرن سے گزرنا پڑتا ہے ہر جنریشن کو۔ جیسے کمبائن سسٹم آ جائے گا، پھر الگ ہے، پھر سبجیکٹیو سسٹم ہے، پھر آبجیکٹیو سسٹم ہے، انٹر ٹیک آبجیکٹیو سسٹم کے تحت آپ پڑھیں، پھر بی اے میں جو ہے وہ ایک دم سے آپ سبجیکٹیو پر آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد ایم اے میں آبجیکٹیو سسٹم پہ چلے جاؤ۔ تو یہ ایسی سچویشنز ہیں جس سے جو ہے وہ ایسے جو پڑھائی ہے، جو تعلیم ہے، اس کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو سیاستدان بھی سیاست میں استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلباء کو اعلیٰ کار بناتے ہیں، طلباء براہ راست جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے یونیورسٹیز میں اکثر دیکھا ہے کہ کس طرح طلباء تنظیمیں جو ہیں وہ غنڈہ گردی دکھاتی ہیں۔ آبادی میں اضافہ ہے۔ چین بھی افراد آبادی کا شکار رہا ہے، لیکن اس نے مختلف منصوبے بنا کر اپنی آبادی کو قابو پا لیا اور پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ تعلیم کی سہولتیں فراہم کی۔ شرح خواندگی پاکستان کی کم ہے، آبادی زیادہ ہے، حکومت زیادہ سے زیادہ تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں تو کر رہی ہے، بجٹ میں زیادہ رقم بھی مختص کی جا رہی ہے، نئے تعلیمی ادارے بھی کھولے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کے باوجود تیزی سے اضافے کا رجحان تعلیمی مسائل کو بڑھا رہا ہے۔ فنی اور سائنسی تعلیم کی کمی ہے۔ مغربی دنیا سائنسی اور فنی تعلیم میں کافی آگے بڑھ گیا ہے، خاص کر فنی تعلیم جو ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ صرف محض بیٹھ کر رٹے لگا کر کتابیں نہ پڑھتے جائیں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کوئی ہنر سیکھیں اور آپ اپنی اس چیز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں۔ جیسے فار ایگزامپل ملائیشیا کی ہم بات کریں تو وہاں پر شرح خواندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فنی تعلیم کی وجہ سے بھی لوگ برسر روزگار اس طرح سے ہوئے ہیں، جیسے وہاں پر اگر کوئی باربر بننا چاہتا ہے، جس کو ہم نائی کہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈپلومہ حاصل کرے، یعنی ایک تو اس کی ایجوکیشن بھی ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ ڈپلومے کے تھرو ایک فن بھی سیکھ لے گا اور وہ اپنا ایک جو ہے وہ حجامت خانہ کھولے گا اور اس میں وہ کام کرے گا۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی تعلیم کی شدید کمی ہے۔ ورک شاپ پہ یا اس طرح کی جو ادر فنی چیزیں ہیں وہ تو بغیر تعلیم کے ہمارے ہاں لوگوں نے جاری کر رکھی ہیں، اس سے وہ پیسہ تو کما رہے ہیں، ہنر تو ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، جیسے ورک شاپ پہ کام کرنے والے لوگ۔ لیکن اگر ان کو ورک شاپ پہ کام کرنے کی اجازت بھی تب دی جائے جب ان کے پاس انٹر تک جو ہے تعلیم ہو، ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ڈپلومہ کریں، تو اس سے جو ہے وہ ہمارے ہاں شرح خواندگی بھی بڑھے گی اور دوسری طرف جو ہے وہ فنی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار بھی میسر آئے گا۔ اس لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائنسی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں سائنس کے اندر خود تحقیقات کرنے کے بجائے جو ہے وہ ہم سیکنڈ ہینڈ نالج جو مغرب سے لیتے ہیں وہی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ہے، پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ ہے حالات یہ ہیں کہ پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق افرادی قوت فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ تجارتی، زرعی اور کمپیوٹر کی تعلیم کے ادارے محدود ہیں اور جہاں جہاں یہ ادارے کام کر رہے ہیں وہاں جدید سہولیات کا فقدان ہے۔ یہ پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ملک کی ترقی کی رفتار کو سست کر رہی ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ہے وہ ہے ناخواندگی۔ ناخواندگی کے پاکستان میں جہالت و ناخواندگی کی وجہ جو ہے اس کی وجہ سے صنعت و حرفت، زراعت، تجارت اور دیگر شعبوں میں جو ہے وہ پاکستان پسماندہ ہے۔ اس جہالت نے بے روزگاری، منشیات، غربت، فرقہ واریت، آلودگی افراد آبادی کو مزید ہوا دی ہے۔ اس مسئلے نے جمہوریت اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم کا فقدان ہے۔
پی ایچ ڈی افراد کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو پی ایچ ڈی افراد ہیں ان کی قابل ذکر جو ہیں وہ تحقیقات نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، طلباء میں بے چینی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تندرستی کی حالت میں علم جو ہے یہ خوشحالی پیدا کرتا ہے، لیکن جہاں پر ایک ویکینسی کے مقابلے میں 70 اور بلکہ 100 اپلیکیشنز ہوں گی، اور اس طرح جو ہے وہ مشکل ہوگا سلیکشن کرنا، اور سارے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار نہیں ملتا۔ تو ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ 2% جاب کوٹا ہے تو 90% اس کے اوپر اپلائی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس صورتحال سے بھی حکومت کو نمٹنا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جس شعبے کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے اس شعبے کے اندر وہ یونیورسٹیز کے جو تعداد ہے ایڈمیشن کی وہ بڑھا دیں، لیکن جس شعبے میں آلریڈی لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں تو وہاں محض یونیورسٹی صرف پیسہ فیس نہ کمائیں بلکہ وہاں پر جو ہے وہ کوٹا بھی کم کر دے ایڈمیشن کا۔ اس طرح جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اندر جو ہے وہ آ سکیں گے اسٹوڈنٹس، اور وہ جاب حاصل کر سکیں گے ایزیلی۔ اس میں آپ آگے دیکھیں کہ جی غیر منظم تعلیمی پالیسیاں ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کی تعلیم مفقود ہے، آٹو موبائل، ٹیلی کمیونیکیشن، بجلی، ٹرانسپورٹ، دفاع جیسے صنعتوں کے فروغ کے لیے نظام تعلیم میں کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھایا گیا، اور سب سے بڑی وجہ متضاد نظام تعلیم ہے۔ ہمارے ہاں 3 طرح کے جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ ایک انگریزی اسکول ہیں جیسے ایچیسن، کونونٹ اسکول، دوسری طرف جہاں پر صرف جاگیردار وڈیروں کو تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ دوسرے عام اسکول کالجز ہیں جیسے سرکاری، تو وہاں پر متوسط طبقے کے لوگ تعلیمی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری قسم دینی مدارس کی ہے جو محتاج غریبوں پر مشتمل ہے۔ یہ تعلیمی ادارے اپنے طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مختلف نصابوں سے تعلیم دیتے ہیں۔ ان متضاد تعلیمی اداروں نے یکجہتی اور سالمیت کو ختم کر دیا ہے، داغدار کر دیا ہے، اور معاشرہ طبقاتی یعنی ہیوز اور ہیوز ناٹ میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اب اس کے حل کے لیے حکومت تو کوشاں ہے۔ بہبود آبادی کا محکمہ اچھے نتائج یعنی کہ آبادی کو کم کرنے کی جو حکومت کی کوشش ہے وہ فروٹفل ثابت ہو رہی ہے۔ فنی، سائنسی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے، یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، اسکول اور کالجز کھولے جا رہے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، مختلف صنعتی دائرے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ طلباء کا اضطراب ختم ہو۔ اگر کچھ طلباء جو اگر کسی بنا پر جاب حاصل نہیں کر سکتے تو وہ ادر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں، جیسے اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ تعلیمی میدان میں اصلاحات کی جا رہی ہیں تاکہ معاشرے کا اخلاق بلند ہو، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے سیوکس ہے یا اخلاقیات ہے یا اس طرح کے جو مضامین ہیں ان کا بھی پڑھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ معاشرے کو روایات سکھاتی ہیں، اور پھر یہ روایات، یہ تہذیب و ثقافت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ محض سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہی ضروری نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی جو ہماری تربیت ہے ایز اے قوم، ایز اے نیشن، تو وہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے دیگر سبجیکٹس جو سوشل سائنسز میں آتے ہیں ان کو بھی پڑھنا، اور ان کے اندر بھی نئی جو ہیں وہ پروگریس لے کر آنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو آج یہ والا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ختم ہوا، اس کے ساتھ ہمارا تیسرا چیپٹر بھی اختتام پذیر ہوا۔ آپ اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ہم چوتھے باب کے ساتھ جو ہیں، چوتھے چیپٹر کے ساتھ جو ہیں وہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔